लॉन में झाड़ू दादा खड़े थे। जब अनु ने कार से उतरकर चादर उतारी तो दादा बाड़ फैलांग कर हमारे करीब आ गए। अनु और पाशा ने इनको आदाब कहा और मैंने इनसे हाथ मिलाया। चल के देख लो, कोई नीचे ऊपर हो तो अपन को अभी बोल दो। दादा आगे आगे चल पड़े। अनु ने आगे बढ़कर इनके पहलू में चलना शुरू कर दिया। वो धीमी आवाज़ में कुछ कहती जा रही थी। कमरों का सामान इस्तेमाल शुदा था, जैसे किसी को निकाल कर हमारे लिए कोठी में जगह बनाई गई हो। कालीन और पर्दे भी पुराने बल्कि कदरे मैले थे। अनु ने घूम फिर कर सरसरी अंदाज में कमरों को देखा और ओके कहकर इसने दादा के साथ पाशा को भी वापस भेज दिया। सिर्फ एक मुलाजमा और दरबान वहाँ रह गए थे। पाशा ने बलराज का बावर्ची खरीद लिया है। अनु ने पहली खबर सुनाई। आपने फिर शीला को कॉल किया है? बावरचंद वहाँ थी। इसने पाशा को रिपोर्ट दी है कि शीला अपने मामू करमचंद के घर मुंतकिल हो गई है। इसने जाने से कबल अपने भाई को टेलीफोन पर इतला दी थी कि वो घर से जा रही है। ये महाशय करमचंद कहाँ रहते हैं? मैंने पूछा। मैंने दादा की ड्यूटी लगा दी है, मालूम कर लेंगे। ये बात मेरे लिए बाइस नदामत तो है, लेकिन जो एहसास अपनाइयत अब तक आपने दिया है, मैं जसारत कर रहा हूँ। मुझे एक आला रिवॉल्वर चाहिए। मैं कल सुबह तक एक फ़र्ज से सबकदोश होकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना होना चाहता हूँ। मैं शायद आपके अंदर हूँ। अनु बैग की जिप खोलते हुए रसान से बोली। या आप अपने ख्यालात ट्रांसमिट करने के माहिर हैं? मैंने बैंक से फारिग होकर आपके लिए कुछ चीज़ें खरीदी हैं। इसने छोटी मगर जदीद तरीन दूरबीन मेरी तरफ बढ़ाई। इसे आप बवक्त ज़रूरत राइफ़ल और रिवॉल्वर पर भी फिट कर सकते हैं। रात का कोई पहर हो और मौसम कैसा भी हो, आप इस दूरबीन से अपना हदफ साफ और करीब कर सकते हैं। फिर इसने जो रिवॉल्वर दिखाया, इसे देखकर मेरी आधी परेशानी दूर हो गई। जर्मन साख्त का पिस्टल मुझे बेहद पसंद आया था। इसके साथ काफ़ी गोलियां भी थीं। आपका ज़ौक़ पसंद और जहानत काबिल सताइश है अनीला जहां बेगम। ये आप नाम की गर्दान छोड़ नहीं सकते। वो ठनक कर बोली। मेरे अपने मुझे अनु कहा करते हैं। मुझे भी मेरे चाहने वाले जहांगीर कहा करते हैं। मैंने पिस्टल चेक करते हुए कहा। आप जब तक साहिब जनाब कहती रहेंगी, मैं भी गर्दान नहीं छोड़ूंगा। चलिए, मैं सिर्फ जहांगीर कहा करूंगी। ठीक, मैं भी आपको अनु कहकर पुकारा करूंगा। अब उठिए, अपने लिए बेडरूम पसंद कर लीजिए। सिर्फ एक रात का मेहमान हूँ अनु जी। मैंने कहा, मेरे पास इन अय्याशियों का वक़्त नहीं है। मुझे जो ही शीला का पता ठिकाना मालूम होगा, मैं इसे कत्ल करने निकल जाऊंगा और रात किसी भी वक्त बलराज से मुलाकात कर लूँगा। अल्लाह करे आप जो चाहते हैं वही हो। अनु ने जवाब दिया। लेकिन इतनी आसानियाँ आपको नहीं मिलेंगी। शीला के गिर्द पहरा होगा और बलराज का हेडक्वार्टर पुराने किले के अंदर है। अगर वो ज़मीन की गहराइयों में भी उतर गया तो मैं इसका ताक़ुब करूँगा। मेरी अम्मा जी और जुबैदा अगर इसके इशारे पर अगवा की गई हैं तो वो जानता होगा कि इनको कहाँ रखा गया है। मैं इधर जाकर अंधेरे में ठोकरें नहीं खाना चाहता। मैंने रोका तो नहीं आपको? अनु बोली। मैं भी जानती हूँ शीला की मौत से कहीं ज़्यादा बलराज से मुलाकात ज़रूरी है। बस फिर दुआ कीजिए कि दोनों मिल जाएं। इंतज़ार की सुना था अपनी ही लज्जत होती है, लेकिन दादा के पैगाम का इंतज़ार मेरे लिए अजियतनाक ही साबित हुआ था। ठीक 4 बजे खन्ना साहब मसनूई चेहरों के मास्क और विगे लाए थे। मेकअप मैन ने 1 घंटे में फुल प्रूफ मेकअप करके हमें अपनी असल सूरतों से बेगाना कर दिया था। अनु एक मुअज़्ज़ज़ और मुदब्बर किस्म की अधेड़ उम्र खातून के रूप में ढल गई थी और मैं चेहरे से बीमार बूढ़ा दिखाई देने लगा था। खन्ना साहब ने यकीन दिलाया कि मेकअप को कोई लोशन उतार नहीं सकता। शाम 6 बजे दादा की मालूमात के मुताबिक करमचंद घुटिया का दायमी मरीज़ था। इसकी पत्नी बड़े बेटे के पास पूना गई हुई थी। घर में एक मुलाजमा और करमचंद की नौजवान बेटी थी। कोठी पर पहरे के कोई आसार न थे। 6:15 बजे पाशा ने टेलीफोन पर इतला दी थी कि कर्नल बलराज अपने किसी करम फरमा सेठ धनोई भाई की सालगिरह पार्टी में शरीक होने कल्याण होटल जाएगा। मैंने सोचा था और अनु ने सोचकर जुबान देते हुए कहा कि अल्लाह ने खूब असबाब पैदा कर दिए हैं। दोनों अहदाफ सामने और आसान हो गए हैं। ठीक 7:10 पर मैं बूढ़े के रूप में अनु की बहुत सी दुआएं और पिस्टल के साथ कोठी से निकल गया। मेरी रहनुमाई दादा की हिदायत कर रही थी। टैक्सी ड्राइवर ने बंद गली के मुंह पर उतार दिया था। आगे मुझे जहन में नक्श निशानियों के सहारे जाना था। दादा ने मेरे लिए चाक से ऐसे ही दीवारों पर निशान लगाए थे जैसे स्काउट लड़के अपने साथियों के लिए लगाया करते थे। करमचंद का घर तो गली में था, लेकिन हवेली नुमा था। दरवाज़ा इतना खुला और ऊंचा था कि हाथी अंदर जाता तो इसे कोई मुश्किल न होती। दाएं क्वाड पर चाक का गोल दायरा था। कॉल बेल का बटन दबाकर मैं चंद कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। दाएं बालकोनी में एक सांवली लड़की खड़ी झुक झुक कर गली में देख रही थी।
دروازہ چرچراتا ہوا نیموا ہوا تو پوچھنے سے پہلے میں بول پڑا، سیٹھ دھنو بھائی کا پیغام لایا ہوں۔ وہ یقیناً ملازمہ ہی تھی، لیکن جواب میں جو کچھ وہ بولی میری سمجھ میں اس کی زبان نہیں آئی۔ مجھے بڑھتا دیکھ کر وہ بدبدائی ہوئی ایک طرف ہو گئی اور اے نکو بھائی کہتی میرے پیچھے چلنے لگی۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، لیکن میں نے پلٹ کر اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ کھلے صحن کے وسط میں آرام کرسی پر ایک بوڑھا نیم دراز تھا۔ اس نے دونوں پاؤں پسار کر چوکی پر رکھے ہوئے تھے۔ چوکی کے ساتھ تیل کی کٹوری پڑی تھی۔ غالباً ملازمہ اس کی ٹانگوں کی مالش کر رہی ہوگی۔ وہ بہرا تھا یا سویا ہوا تھا، ورنہ ملازمہ کی تیز تیز باتوں اور اجنبی کی آمد پر کوئی نہ کوئی رد عمل ظاہر ضرور کرتا۔ وہ بالکل اکڑے انداز میں پڑا تھا۔ میں نے سامنے جا کر اسے دیکھا، وہ جاگ رہا تھا اور مجھے دیکھ بھی رہا تھا۔ کون ہے دادی ماں؟ اندر سے نئی آواز باہر آئی۔ دادی ماں نے چیخ کر اسے کچھ بتایا اور وہ دوپٹہ اوڑھتی باہر نکل آئی۔ محض اندازے سے میں نے اسے پہچان لیا تھا، وہ سیٹھ کی بیٹی تھی۔ بلراج کا پیغام چھوٹی بیٹیا کے لیے لایا ہوں، میں نے شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بتایا۔ شیلا بیٹیا کو بلائیے۔ لڑکی نے اپنی زبان میں ملازمہ سے کچھ کہا۔ اس نے شیلا کا نام لیا تھا۔ ملازمہ وزنی چیک اٹھا کر برآمدے کے اندر چلی گئی۔ میں اردو نہیں بول سکتی، اس نے ہندی میں کہا۔ اس کا تلفظ بہت خراب تھا۔ انگلش؟ میں نے پوچھا تو اس نے مسکرا کر اسبات میں گردن ہلا دی۔ چیک اٹھا تو میری سانس سینے میں جم گئی۔ ملازمہ کے ساتھ آنے والی شیلا کماری تھی، لیکن اس کا پھول سا چہرہ کملا گیا تھا۔ اس نے میرے سراپے کا جائزہ لیا اور پھر خوف سے اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ میں نے شیروانی کی جیب سے پسٹل نکال کر اس کی پیشانی کا نشانہ لیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہا، لیکن صرف منہ کھول کر رہ گئی۔ آواز اس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ دادی ماں میرے دائیں ہاتھ اور نوجوان لڑکی بائیں جانب کھڑی تھی۔ دادی بدبداتی ہوئی دوڑی تو میری دھاڑ سن کر چرمراتی دیوار سے لگ گئی۔ پسٹل نیچے کر لو پلیز، لڑکی ملتجیانہ لہجے میں بولی۔ سیف کی چابیاں لے لو، اس بوڑھی کو اندر لے چلو۔ میں نے دادی ماں کی طرف اشارہ کیا۔ تم مرنے سے قبل سن لو، ایک موقع پلیز، صرف ایک موقع دے دو، شیلا ڈوبتی ابھرتی آواز میں بولی۔ بے شک گولی مار دینا، لیکن مارنے سے پہلے میرے اندر کا اعتراف سن لو۔ راج بھائی نے تمہیں قتل کرنے کا فیصلہ سنایا تھا، محض تمہیں بچانے کی خاطر یہ ناٹک مجھے کرنا پڑا۔ اس ناگر نے تمہیں سیڑھی بنانے کے لیے غلط بتایا اور تمہیں وہاں سے لے اڑی تھی۔ پروگرام میرا بھی یہی تھا کہ راج بھائی کو ڈاج دے کر تمہیں نکال کر لے جاؤں، مگر اس نے مجھے اپنے جذبوں پر عمل کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ میں اب بھی مسلمان ہوں اور تمہاری بیوی ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں الجھ سا گیا۔ میرے ارادے کی دیوار میں دراڑ پڑ گئی۔ میں نے اپنے کانوں سے کچھ بھی نہ سنا تھا۔ مجھے جو کچھ سنایا تھا انو ہی نے سنایا تھا۔ شیلا نے ٹیلی فون پر دونوں بار ایسے ہی جذبوں کا اظہار کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تلاش کرنے والے صرف انو کے بدن کی خوشبو پر استکائیں گے۔ اس نے مجھے انو سے الگ ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ مجھے بچانا چاہتی تھی۔ اس نے بے خطر راستے کی بھی نشاندہی کی تھی۔ کیا وہ سچ بول رہی تھی یا موت کو دیکھ کر جھوٹ بولنے لگی تھی؟ تصدیق کون کرتا؟ دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے۔ میں نے اسی طاقت سے درخواست کی کہ اگر شیلا سچی ہے تو بچانے والا اسے بچا لے، اگر اعتراف میں سچائی ہے تو اپنے بھائی کو یہاں بلاؤ۔ میں نے دھمکدار لہجے میں کہا، تمہاری وجہ سے بلراج نے میری ماں اور بہن کو درندوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر ان کو واپس کر دیا جائے تو میں تم پر اعتماد کر لوں گا۔ سنو جہانگیر، وہ میرے قریب آنے لگی تو میں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میں تردید نہیں کروں گی، بے شک راج بھائی نے انتقامی کارروائی کی ہے اور اب میں تمہیں تسلی دوں تو بالکل جھوٹ ہوگا۔ وہ نہیں مانیں گے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے سورسز استعمال کر کے ان کو آزاد کروا دوں گی، لیکن اتنی جلدی نہیں، شاید تمہارے ساتھ مجھے ادھر جانا پڑے۔ نہیں، میں ان کو درندوں کی تحویل میں زیادہ عرصہ نہیں رہنے دوں گا۔ میں نے کہا، اگر اسے تمہاری زندگی عزیز ہے تو وہ یہ سودا کر لے گا۔ او شیلا نے چونک کر دادی ماں اور اپنی کزن کی جانب دیکھا۔ کرن، تم دادی ماں کو اندر لے جاؤ۔ کرن ملازمہ کو گھسیٹتی ہوئی اندر لے گئی۔ سنو جہانگیر، راج بھائی میری زندگی ہی نہیں بلکہ ناخن کی قطرن بچانے کے عوض اپنی گردن دے سکتے ہیں۔ وہ مجھے اتنا ہی چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ماں کی ممتا دی ہے۔ مجھے ساتھ لے چلو اور میرے بدلے تم جو چاہو گے وہ دیں گے۔ اس بیدار مغز اور وقت شناس عورت نے نہایت ذہانت سے میری سوچ کو دوسرے راستے پر لگا لیا تھا۔ وہ را کی تربیت یافتہ ایجنٹ تھی، اسے اپنی تربیت کو بروئے کار لانا چاہیے تھا۔ مجھے بھی وہ ہر زاویے سے جانتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جہانگیر قابل عمل تجویز کو کبھی بغیر سوچے رد نہیں کرے گا۔ میں اس کی تجویز پر سوچنے لگا تو اس نے مداخلت نہ کی۔ وہ مجھے ایک اچھے تاجر کی طرح سوچنے
اور حتمی فیصلہ کرنے کا وقت دینا چاہتی تھی۔ میرے سامنے تجویز کے دوسرے رخ پر خطرات منڈلاتے دکھائی دے رہے تھے۔ اگر وہ محض وقت حاصل کرنا چاہتی تھی تو پہلے مرحلے میں وہ کامیاب رہی تھی۔ ایجنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ جب چاروں اطراف سے خطرات تمہیں گھیر لیں تو گھبرا کر مد مقابل کی برتری قبول کرنے سے قبل تھوڑا وقت حاصل کرو اور دیکھو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے، اور موت کو حتی المکان ٹالتے رہو اور کسی سود مند لمحے کو استعمال کرنے کا دشمن سے وقت حاصل کرنے کی کوشش کبھی ترک نہ کرو۔ باہر کھلی فضا تھی، اس کے جانے پہچانے راستے تھے، اس کا اپنا شہر تھا، جبکہ میں اجنبی تھا۔ میرے تعاقب میں رو کے بھیڑیے لگے ہوئے تھے اور سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ مجھے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنا تھی۔ اگر میں اپنے ہاتھ فری رکھتا اور شیلا کماری کو ڈرائیونگ کی ذمہ داری سونپ دیتا تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہی ہو۔ میری سوچ نے جب طول کھینچا تو وہ بول پڑی، تمہاری جگہ میں ہوتی تو ایسا ہی سوچتی۔ ٹھیک ہے، میں راج بھائی کو یہاں بلا لیتی ہوں، مگر ایک بات ذہن میں رکھو، وہ کسی اور جگہ فون کر سکتے ہیں اور تمہیں کہہ دیں گے وہ لوگ قیدیوں کو رہا کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ کیا تم رہائی کی ضمانت لے سکو گے؟ کیا تم رہائی کی اطلاع تک یہاں بیٹھے رہو گے؟ کیا وہ لوگ ڈرامہ نہیں کھیل سکتے؟ وہاں تمہارے پاس وقت ہوگا۔ راج بھائی میری عدم موجودگی اور سلامتی کے خوف میں کوئی چال نہیں چل سکیں گے۔ جب تم مطمئن ہوگے تو مجھے رہا کر دینا، حالانکہ میں تمہاری قید سے رہائی نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، میں نے رکی ہوئی سانس چھوڑ دی۔ میں ایک دفعہ پھر اعتماد کا جوا کھیل رہا ہوں، لیکن تمہاری کزن کیا خاموش رہے گی؟ میرے ساتھ آؤ، وہ اندر کی جانب مڑتے ہوئے بولی۔ میں اسے کور کیے اس کے پیچھے چل پڑا۔ اندر بوڑھی ملازمہ اور نوجوان لڑکی دونوں سہمی ہوئی بیٹھی تھیں۔ کرن، شیلا نے کہا، ہمارے درمیان دوستانہ معاہدہ طے پا گیا ہے، میں اپنی مرضی سے ان کے ساتھ جا رہی ہوں، تم لوگ میری سلامتی کی خاطر کوئی حماقت نہیں کرو گے۔ احتیاطاً میں ٹیلی فون سیٹ ڈیڈ کر رہی ہوں۔ اس نے ریسیور پاؤں کے نیچے رکھا اور تار توڑ دیا۔ تار اور ریسیور کا منقطع رشتہ کرن جیسی تعلیم یافتہ لڑکی پھر بحال کر سکتی تھی، اس لیے میں نے ریسیور پر جوتے کی ایڑی ماری اور شیلا کو لے کر باہر نکل گیا۔ ہم ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں شیلا کماری۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر میں نے کھردری آواز میں اسے وارننگ دی، تمہاری بدعہدی کا حلق چھیدنے میں دیر نہیں کروں گا۔ اپنی زندگی، عہد اور میری سلامتی کا خیال رکھنا۔ میں خود پر عائد الزامات کو دھونا چاہتی ہوں، وہ مدھم سروں میں بولی۔ میں ثابت کروں گی کہ جو انو نے کہا وہ غلط ہے۔ تم بیمار ہو؟ میں نے اس کے سر کو دبا کر ڈیش بورڈ سے لگا دیا۔ دوسرے حکم تک تم چہرہ اوپر نہیں اٹھاؤ گی۔ تم اگر کھلی آنکھوں سے مجھے سفر جاری رکھنے دیتے تو میں تمہاری ذہانت پر لعنت بھیجتی۔ اس نے پیشانی کے نیچے اپنی مٹھی رکھ لی۔ مجھے تم پر فخر ہے جہانگیر۔ شیلا کماری کی ذہانت کو میں نے دل میں داد دی۔ وہ فوراً سمجھ گئی تھی کہ میں اسے نہ تو پٹی باندھ کر لے جانا چاہتا ہوں اور نہ ہی اس راستوں کی پہچان دینے کا خطرہ مول لے سکتا ہوں۔ جوں جوں منزل قریب آ رہی تھی، شیلا کا تعاون مجھے پریشان کرنے لگا تھا۔ یہ خیال ہی میرے لیے سہانے روح تھا کہ شیلا کماری نے میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی تھی اور انو نے نہ جانے کیوں مجھے اس قدر بدظن کیا تھا۔ میرے اندر سے شیلا کماری کو باہر نکال کر وہ اس خالی جگہ پر خود قابض ہو گئی تھی۔ اگر شیلا کماری باوفا تھی، ابھی تک میری بیوی اور دین حق پر قائم تھی، تو انو کو میں کس خانے میں فٹ کرتا؟ یہی سوچ تمام خطروں اور احتیاطی تدابیر پر غالب آ گئی اور میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں ایسا کھویا کہ یہ بھی بھول گیا کہ میرے ساتھ بالکل پہلو سے لگی کون بیٹھی ہے۔ مان گاڑی لہرائی، اس سے قبل کہ میں اسٹیئرنگ سنبھالتا، گاڑی چند فٹ دور سوئمنگ پول میں ایسی گری جیسے غوطہ خور نے ڈائیو لگائی ہو۔ میں فوراً سمجھ تو گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ چابک دوست سیکرٹ ایجنٹ شیلا کماری نے میری ڈوبی ہوئی توجہ سے ضرب لگانے کا اپنا حق استعمال کر لیا تھا۔ سوئمنگ پول میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نہانے میں مصروف تھے اور کنارے پر بہت سے لوگ گھوم پھر رہے تھے۔ شیلا نے یہی سوچ کر ہاتھ مارا تھا کہ مجھے حادثے اور پانی سے دوچار کر کے وہ اپنے لوگوں کے درمیان جا کر میرے لیے مشکلات پیدا کر دے گی۔ تالاب کا پانی شیشے جیسا صاف و شفاف تھا۔ جب کار ڈولتی ہوئی طے سے جا لگی تو میرے حواس بیدار ہوئے۔ میں نے دیکھا شیلا کماری نہ صرف دروازہ کھول چکی تھی بلکہ پانی میں غوطہ لگا گئی تھی۔ میرا ایک ہاتھ لاک پر تھا اور دوسرے سے جھک کر میں نے بھاگتے چور کی لنگوٹی یعنی شیلا کی پتلون کا پائنچا پکڑ لیا تھا۔ شارک کی مانند پلٹ کر اس نے جب میرے ہاتھ پر جھپٹا مارنے کی کوشش کی تو میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ میں گرد و پیش سے باخبر تھا۔ میں نے غسل کرنے والے لڑکوں کو گاڑی کے قریب آتے دیکھ لیا تھا، لہٰذا مجھے جو کچھ کرنا تھا فوراً کرنا تھا۔ شیلا میرے ہاتھوں میں مچھلی کی طرح پھڑکنے لگی۔
میری طرح سانس روکنے کی شاید اس نے مشق مکمل نہیں کی تھی۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، اس کی موت میرے مفاد میں نہیں تھی۔ وہ مر جاتی تو میں اس کے بھائی راج پر دباؤ کیسے ڈالتا؟ یہی وجہ رہی تھی کہ میں نے مخصوص طریقے سے اس کی رگ مسل کر اسے بے ہوش کر دیا اور خود بھی بے ہوش ہونے کی اداکاری کی۔ سوئمنگ پول کے کنارے مجھے الٹا ڈال کر پشت پر کسی نے گھٹنے کا دباؤ ڈالا تو میں نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ چونکہ میرے پیٹ میں چلو بھر پانی بھی نہیں تھا، اس لیے مزید اداکاری فضول تھی۔ البتہ شیلا کے منہ سے خاصا پانی نکالا گیا تھا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں بچوں، میں نے بھیگی ہوئی مصنوعی داڑھی کے بال سلجھاتے ہوئے کہا۔ البتہ میری بیٹی خطرے میں ہے، برائے کرم ٹیکسی تک ہماری مدد کرو۔ کئی نوجوانوں نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ شیلا جیسی لڑکی کو باہوں میں بھرنے کا اعزاز ان کے لیے بہت بڑا تھا۔ غسل کے لباس میں ملبوس نوجوان وہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی جانب دوڑتے چلے گئے، لیکن فل لباس کی سہولت جن کے پاس تھی انہوں نے شیلا کو فوراً اٹھا لیا تھا۔ ٹیکسی تو ان لوگوں نے فوراً روک لی تھی، لیکن ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ دو نوجوان ساتھ جانے کی ضد کرنے لگے۔ ان کی ضد میرے منصوبے کی ضد تھی۔ میں شیلا کو کوٹھی میں لے جانا چاہتا تھا، جبکہ وہ لوگ اسے فوراً کسی ہسپتال لے جانا چاہتے تھے۔ پیارے بچوں، میں نے ایک نوجوان کے شانے پر تھپکی دی۔ میں خود ڈاکٹر ہوں اور اس بچی کا خاوند بھی ڈاکٹر ہے۔ آپ بچوں کا میں بے حد ممنون ہوں۔ وہ تھوڑا الٹے دماغ کا جوان ہے، شاید تمہارا ساتھ پسند نہ کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ خاوند کے ذکر نے جیسے ان کے ابلتے جوش اور جذبے پر ٹھنڈے پانی کی بالٹی الٹ دی تھی۔ وہ کسی آنے سے ہو کر پیچھے ہٹ گئے تو میں نے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر اسے منزل کا پتہ بتا دیا۔ یہ انو کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ کیا کیا آپ نے؟ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا، میں نے شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے جواب دیا۔ فی الحال اگلا سوال نہیں، اسے فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے۔ کیا یہ سمندر کی تہہ میں تھی؟ انو نے شیلا کے گیلے بال دیکھ کر پوچھا۔ کچھ بتاؤ گے تو میں اس کی مدد کروں گی۔ اس نے دوران سفر پانی میں چھلانگ لگا دی تھی، میں نے بتایا۔ دیکھیے شاید اس کے معدے میں کچھ پانی رہ گیا ہو۔ انیلا بیگم نے شیلا کو الٹا کیا ہی تھا کہ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ خوش آمدید شیلا کماری جی۔ انیلا نے اس کے بال سلجھائے۔ کیسی ہو تم اب؟ شیلا نے پلکیں اٹھا کر میری جانب دیکھا اور فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل دیا۔ او تھینکس گاڈ، میں پرجوش آواز میں بولتا گھٹنوں کے بل پلنگ کی پٹی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو تمام عمر معاف نہ کرتا۔ وہ حادثہ میری عدم توجہی کا نتیجہ تھا۔ میں ماضی میں کھو گیا تھا، شاید وہ روڈ جمپ تھا وہاں۔ میں ٹھیک ہوں اور لباس بدلنا چاہتی ہوں، شیلا نے دیوار کو گھورتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میڈم، انو کا لباس مجھے ٹھیک آ جائے گا؟ ہاں، انو بولی۔ تمہاری عدم موجودگی میں کرنل نے تمہارا وارڈروب میرے حوالے کر دیا تھا۔ اگر مناسب سمجھو تو غسل کر لو، میں تمہارا ڈریس باتھ روم میں رکھ دوں گی۔ تھینک یو میڈم، شیلا اٹھتے ہوئے بولی۔ پلیز باتھ روم دکھائیے۔ انو اسے لے کر باتھ روم کی طرف گئی تو میں لباس تبدیل کرنے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ ایک بات اور بھی اچھی تھی کہ دونوں ملازم غیر حاضر تھے، ورنہ جس حالت میں شیلا کو اندر لایا تھا، ملازم پیشہ لوگوں کو باتیں بنانے کا اچھا موضوع مل جاتا اور بات کوٹھی کے کمپاؤنڈ سے مارکیٹ اور مارکیٹ سے گھروں تک چلی جاتی۔ میں انو کا لایا ہوا ایزی ڈریس پہن کر جب واپس انو کے بیڈ روم میں داخل ہوا تو وہاں جھارو دادا کی دی ہوئی ملازمہ موجود تھی اور شیلا کماری پرنٹڈ شلوار قمیض میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی۔ وہ شاید گھوم کر دیکھتی، مگر میرا سراپا آئینے میں دیکھ کر اس کا ہاتھ لمحہ بھر بالوں پر ساکت ہوا اور پھر تیز چلنے لگا۔ اماں 3 کپ کافی؟ انو نے چھوٹتی سی نگاہ شیلا پر ڈال کر کہا۔ ملازمہ یقیناً پیشہ ور تھی۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا اور کمرے سے دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔